अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए साल की शुरुआत के बाद आज हमारा पहला प्रोग्राम हो रहा है। उम्मीद है कि नया साल आपके लिए बेहतरी और खुशियां लेकर आएगा। बात करें पंजाब की तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि पंजाब की क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उन्हें एतमाद का वोट भी लेना है। देखते हैं कि वो एतमाद का वोट ले पाते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ पीटीआई ने जो है वो इमरान खान अमला पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। इसी तरह जो है वो मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि 30.60% जो है वो महंगाई की शरह भी बढ़ गई है। और पंजाब में आटे का बुरान भी जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है अदम एतमाद के लिए। तो देखते हैं कि पूछते हैं जनाब कि वो आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर एंकर जनाब उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। हस्ब साबिक उमर फ़ारूक साहब, आपके सामने बेशुमार सवालात रख दिए हैं। उम्मीद है कि आप एक एक का जो है वो जवाब देंगे। पहले हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब से शुरू करते हैं, जो पंजाब की इस वक्त गंभीर सूरत हाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाजरीन और आसिफ साहब। सबसे पहले जी पंजाब का मार्ग का और पंजाब का जो सियासी मैदान है वो एक बार फिर गर्म है। और ये गुज़िश्ता तकरीबन 6-8 माह से पंजाब के सियासी मौसम में या सियासी दर्जा हरारत में कमी नहीं आई है। और जब से ये तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद वाला जो वाक़या हुआ, अब कल पंजाब के जो वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने गुजरांवाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। और वो जो गवर्नर का एडवाइस है एतमाद का वोट लेने में से वो गैर कानूनी है। जबकि इससे कबल आपको पता है कि दिसंबर के आखिर में पंजाब के गवर्नर ने इनको मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने सीएम के खिलाफ और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी थी। जी और पंजाब के गवर्नर ने उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा था। और जब वो मुकर्रर तारीख पे इजलास नहीं हुआ तो उन्हें परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया था। और बाद अज़ां ये मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि परवेज़ इलाही को न सिर्फ बहाल किया बल्कि उस फैसले में ये लिखा गया था कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकते हैं चाहें तो। जिसके बाद इमरान खान और पीटीआई ये सब ये ऐलान कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम एतमाद का वोट लेंगे, वज़ीर आला एतमाद का वोट लेगा। और पहले इन्होंने 11 जनवरी की तारीख रखी थी एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने के लिए, और फिर 9 जनवरी की तारीख रखी थी। लेकिन कल अचानक परवेज़ इलाही ने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा कि हम इस एडवाइस को नहीं मानते और एतमाद का वोट नहीं लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं एतमाद का वोट लेने की। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, क्या चीज है? तो सबसे पहले तो यह है कि आईनी और कानूनी माहिरीन का यह ख्याल है कि जब गवर्नर सूबे का गवर्नर किसी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहता है जी तो फिर जाहिर सी बात है लाजमी हो जाता है आईनी तौर पे कि वो वज़ीर आला वो एतमाद का वोट ले और वो अपनी अक्सरियत साबित करे और वो ये बताए कि लोग जो मेंबरान हैं और या जो इत्तेहादी हैं वो उसके साथ हैं। अब ये परवेज़ इलाही साहब ने जो नया रास्ता इख्तियार किया है ये क्यों किया, एक सवाल ये है और इसका होगा क्या मुतवक्को। जी सबसे पहले तो ये है कि मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की एक रुकन असम्बली है, जी खातून रुकन असम्बली हैं, और वो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया, वो पीटीआई की इत्तेहादी थी, कि हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। अगरचे आज उनके मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, लेकिन उनकी एक खातून ने ऐलान किया। फिर इसी तरह पीटीआई की एक और रुकन खातून थी, उन्होंने रुकन असम्बली थी, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। और फिर एक इनके रुकन असम्बली है जो मसूद, जो पिछली दफा जब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा था परवेज़ इलाही का, उस वक्त वो मुल्क से बाहर चले गए थे, मसूद अहमद मेहर रहीम यार खान से थे। तो इसके उसके खिलाफ भी इन्होंने चौधरी फवाद ने कहा था कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको नायल कर रहे हैं और उनको जो है असम्बली रुकनी खत्म कर रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे 3 वोट तो यहाँ से मतलब है इनके जो ऐलान जा रहे थे। और मजीद ये ख्याल किया जा रहा था कि परवेज़ इलाही को अगर एतमाद का वोट लेते हैं तो वो इसमें नाकाम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे असम्बली
ممبران جو تو یا تو اس وقت ملک میں نہیں ہوں گے، اور اگر ملک میں ہوئے تو شاید وہ بروقت اسمبلی اجلاس میں نہ پہنچ سکے. اور کچھ لوگوں نے رابطے کیے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق، جنہوں نے آئندہ الیکشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی یا کاف لیگ کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا، یا کسی اور جماعت کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، تو وہ بھی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ جو پرویز الہی نے، اب چونکہ وہ تو پنجاب کی سیاست کے ماہر ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ طویل عرصہ سے پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اور وہ پنجاب کی میاں برادران کے بعد جو سب سے ماہر سمجھا جاتا ہے وہ پرویز الہی، چودھری پرویز الہی کو سمجھا جاتا ہے. اب انہیں تو پتا ہے کہ جو ممبران اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کون ووٹ دے گا کون نہیں ووٹ دے گا. تو میرا خیال یہ جو، اور ایک اور بات یہ تھی جی کہ اس دوران مسلم لیگ نون نے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی، دونوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں واپس لے لی تھی. اب انہوں نے اس کے واپس لینے کے بعد وہ اس پہ ورک شروع کیا تھا کہ کتنے ممبران اسمبلی کو ہم توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی خاصی حد تک کوئی لوگوں کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس کی اطلاع اس کو پرویز الہی کو ہے. اور عمران خان چونکہ پنجاب کی سیاست سے اتنے تو واقف نہیں ہے، یا پنجاب اسمبلی میں ممبران اسمبلی کو شاید وہ اپنے ممبران اسمبلی کو بھی چہروں سے نہ جانتے ہوں. کچھ خبریں یہ بھی ہیں، کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 9 جنوری سے پہلے یہ جو ہے پی ٹی آئی کے تمام ممبران کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر بندے پورے ہوئے تو یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اگر نہ ہوئے تو یہ پھر نہیں لیں گے، پھر یہ عدالت کا انتظار کریں گے. یا جی وہ کوشش تو ان کی یہی ہے کہ کسی طرح وہ حاضری پوری کی جائے. تو میں نے جس طرح کہا کہ خان صاحب تو پنجاب اسمبلی کے ممبران کو شاید پوری طرح مکمل طرح جانتے بھی نہیں ہیں، تو پرویز الہی جانتے ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہیں چاہے نون لیگ کے ہیں، وہ فردن فردن سب کو جانتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کون انہیں ووٹ دے گا کون نہیں دے گا. اب اس چونکہ پرویز الہی کے پاس چونکہ وہ آمدہ میدان ہے، وہ میدان میں کھڑے ہیں، وہ کھلاڑی ہیں میدان کے. خان صاحب چونکہ ان رپورٹوں پہ کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں جو انہیں ان کے مشیر یا ان کے جاننے والے یا ان کے قریبی لوگ انہیں دیتے ہیں. تو پرویز الہی نے جو کل یو ٹرن لیا کہ ہم نہیں لیں گے ووٹ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس ممبران اسمبلی پورے نہیں ہیں، اور یہ ان کا یو ٹرن بہت بڑا یو ٹرن تھا، اور جس کے بعد واضح ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 11 تاریخ کو ہائی کورٹ میں پھر پیشی ہے، وہاں مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں یا پیپلز پارٹی کے، وہ جج کے سامنے رکھیں گے کہ معزز عدالت کے سامنے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے. اور اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ گورنر کا جو حکم ہے یا جو گورنر کی جو پہلے حکم دیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، تو پھر پرویز الہی کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. اور میرے خیال میں دونوں پارٹیوں کو یہ امید ہے کہ شاید انہیں عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اور ان کے وکیل یہ موقف اختیار کریں گے کہ عدلیہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا عدالت کو کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کی جو کارروائی ہے وہ اس پہ دخل اندازی کریں. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ ہم وہ گورنر کی ایڈوائس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا پہلے کی طرح اسپیکر جو ہے وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک، تو اگر فرض کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو کیا گورنر جو ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے کہیں گے یا گورنر راج کی طرف جائے گا؟ نہیں، یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے، اس میں تو ظاہر سی بات ہے نہ گورنر راج ہو سکتا ہے اور نہ یہ نئے وزیر اعلیٰ کا معاملہ آ سکتا ہے. میرے خیال میں عدلیہ ہی اس کا فیصلہ کرے گی، اور یہ ساری صورتحال مسلم لیگ نون اور گورنر جو ہے نا وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس میں ظاہر سی بات عدالت کو فیصلہ کرنے کا. اچھا، یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا گجرات کے قریب، تو اس پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اس کی کیا اب وجہ بنی کہ ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا؟ دیکھیں، پہلے اس واقعے کے جو وزیر آباد والا واقعہ ہے خان صاحب پہ حملے کا، اس پہ پہلے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی تھی، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی. انہوں نے فواد چودھری اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیے، اور خود خان صاحب نے کہ طاقتور لوگ ملوث تھے اور یہ تھا وہ تھا. پھر پنجاب فرانزک آڈٹ کی جو فرانزک لیبارٹری کی جو ہے نا وہ رپورٹ منظر عام پر آئی کہ خان صاحب کو پستول کی گولیاں نہیں لگی، ہاتھ کے ٹکڑے لگے تھے. تو
اور خان صاحب نے کل پریس کانفرنس سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پھر ایک دفعہ اپنے سابق جو بڑی خواب تھے یا جو سابق فوجی افسران تھے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی کنایوں میں اشاروں میں. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو یا جی آئی ٹی ہو یا کوئی بھی، خان صاحب اس ایشو پہ اب کھیلنا چاہ رہے ہیں چونکہ وہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کل ہائی کورٹ سے انہیں اگرچہ ریلیف ملا ایک دو کیسوں میں کہ وہ ان کو جو الیکشن کمیشن نے اور جو پارٹی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کی جو کیس کی سماعت تھی وہ اس پہ ہائی کورٹ نے انہیں روک دیا، اور ایک اور کیس میں بھی ان کو ضمانت مل گئی 20 جنوری تک. البتہ یہ جو انہیں ان دو کیسوں میں انہیں اس میں ریلیف نہیں مل سکا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، جی زخمی ہیں. عدالت نے کہا نہیں انہیں ہر صورت پیش ہونا پڑے گا جو بھی ملزمان ہیں، تو اس میں انہیں ریلیف نہیں ملا ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے انہیں وہ سفر کرنا پڑے گا، مطلب عدالت نے ان کی وہ زخمی ہونے کی یا جو بھی کچھ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. تو خان صاحب چونکہ آگے انہوں نے کھیلنا تو ہے کسی ایک ایشو پہ، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو ضرور کھڑا کرتے ہیں جس سے وہ اپنے کارکنوں کو مطمئن کرتے ہیں اور انہیں وہ ایک بیانیہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اس وقت بیانیہ. تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ اب یہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ تھا مجھ پہ یہ کچھ طاقتور لوگوں کی طرف سے ہوا تھا، اور وہ شاید سابق قیادت جو فوجی قیادت ہے اس پہ بھی کہیں الزام لگائیں. طاقتور کی آپ نے بات کی ہے، طاقتور کی آپ نے بات کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف آپ نے دیکھا کہ جس طرح جنرل باجوہ جب سے ریٹائر ہوئے ہیں، جس طرح ان کو انہوں نے میڈیا ٹرائل جس طرح ان کا ہو رہا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ تو ان کے سرے سے دشمن رہے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ایکسٹینشن بھی کروائی، سارا کچھ کیا. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میاں شہباز شریف نے کہ 4 سال تک عمران خان کو جنرل باجوہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کی سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی ان کو جو ہے ان کی بھرپور سپورٹ رہی ہے. آج وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ان کا رومانس تھا وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، اور وہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ میرے خیال میں ٹوٹ گئی، اور جو شاید ان کے منصوبے تھے یا جو ان کے عزائم تھے یا جو ان کے ارادے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، اور جس کی وجہ سے وہ یہ سارا اپنا بڑاس اور غصہ وہ نکال رہے ہیں. چونکہ جب سے باجوہ صاحب ان کو چھوڑا ہے یا وہ رخصت ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے وہ مسلسل انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور خان صاحب یہ امید رکھ رہے ہیں کہ شاید باجوہ صاحب ریٹائر ہونے کے بعد بھی کوئی ان پہ ہاتھ رکھ لیں یا کوئی ان پہ کہیں نہ کہیں معاملات کروا دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کو راستہ نکل آئے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب نے پچھلے ہفتے اپنے ہمارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، مشہور ایکٹر پرسن بھی ہیں، ان سے ایک ملاقات کی، جس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے 2-3 کالم لکھے ہیں، بڑے انکشافات پر مبنی کالم ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو اپنا بیانیہ ہے وہ جاوید چودھری صاحب اور ایک آدھ اور صحافی کے ذریعے سے وہ پہنچایا ہے عوام تک، جس میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف 2018 کا الیکشن ان کو جتوایا، سینٹ کا الیکشن میں انہیں کامیابی دلوائی، اور باقی بھی کچھ ایشوز انہوں نے لکھے کہ کہاں کہاں انہوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا. تو وہ باجوہ صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ آیا صحافیوں کے ذریعے سے وہ عوام تک پہنچا تو ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان پہ پابندی 2 سال کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے خود پریس کانفرنس یا براہ راست میڈیا کو فیس کرنے سے وہ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے جو رابطے تھے ان کے ذریعے سے ایک بھرپور پیغام دیا ہے، اور اس کالم کے ذریعے سے بھی، اور اس کے بعد پھر مختلف اینکر پرسنوں نے ان کے جو انکشافات تھے اس پہ پروگرامات بھی کیے ہیں. تو بیسکلی خان صاحب کی چونکہ امیدیں نہیں پوری ہو سکی باجوہ صاحب سے، وہ جو ان کے ابھی آ رہی ہیں منصوبے تھے کہ 2023 میں بھی ہم الیکشن جیتیں گے، ابھی 2028 کا الیکشن بھی ہم جیتیں گے، تو اب تو خان صاحب فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ خود تو چلے گئے، ہمیں کس حال میں چھوڑ گئے، ہمارا کیا بنے گا. اب یہ سارا سیاپا یا یہ جو رونا دھونا ہے یہ سمجھ لیں کہ اسی مستقبل کے جو منصوبے پورے نہ ہونے پہ ہے. اچھا جی، آج شہباز گل پر بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اس کی کیا وجہ بنی؟ شہباز گل کا جو ڈرامہ ہے وہ تو ساری دنیا نے دیکھا جی. چند دن پہلے تک تو وہ بالکل ہٹے کٹے اور ٹھیک ٹھاک تھے، اور آج وہ آپ دیکھیں کہ ایمبولینس میں پیش ہوئے اور کیسے انہیں کھانسنے کا اور
ایسا بڑی منظر نامہ بڑی پیش شدید کیا جیسے تکلیف سے دو چار شہباز تھے گل آج. کا انتہائی کریٹیکل صورتحال میں مطلب ہے وہ آئی سی یو سے ڈائریکٹ مطلب عدالت پہنچے ہیں. عدالت تو لائی وہ گئی. کب تک آخر چلیں گے؟ 20 تاریخ بھی آنے والی ہے، کوئی 10-12 دن ہے، تو اس وقت تک بھی اگر دیکھتے ہیں وہ ٹھیک نہ ہوئے تو شہباز گل چونکہ یہ پہلے بھی ایک کر چکے ہیں نا اس طرح کی ڈرامے بازی، تو مشکل ہوگا ان کے لیے مزید آگے کوئی کرنا ہو. اور کوشش تو ان کی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہو، لیکن شہباز گل کے لیے میرے خیال میں معافی مشکل ہے. ٹھیک. اچھا عمر فاروق صاحب، یہ جو ایک بار پھر پاکستان میں آٹے کا بحران بالخصوص پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ قیمتیں جو ہے وہ دگنی اور جو بلیک میں فروخت ہو رہا ہے، اسی طرح جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ بارڈر تک پہنچ چکی ہے. کسی وقت بھی جو ہے وہ ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے. کچھ ایسے حالات پیدا نہیں ہو رہے؟ دیکھیں جی، دو سوال ہے نا. پہلے تو آٹے والا ایشو پہ میں ذرا آپ جی. سے کر لوں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. یہ آٹے والا ایشو کا جو بحران ہے نا وہ اس لیے پیدا ہوا، ایک تو آٹا ہمارا جو گندم ہے وہ سمگلنگ ہو کے جا رہی ہے افغانستان، اور ٹھیک. بہت بڑی مقدار میں ہو گئی ہے. چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے عالمی امداد بھی ختم ہوئی ہے، تو وہاں آٹے کی قلت ہے، وہاں تو پیدا نہیں ہوتی گندم یا چاول ہے، تو وہ پاکستان سے یا ایران سے یا باقی ایماندار ریاستوں سے پورا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ جو فوری ہوا ہے یہ بہت بڑے تعداد میں، چونکہ وہاں لوگ پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، جو وہاں سپلائر ہیں، آٹا سپلائی کرنے والے لوگ ہیں جن کا وہاں کاروبار ہے، تو ان کو وہاں کوئی بچت زیادہ مل رہی ہے. چونکہ وہاں اتنا بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اسمگلنگ کے طور پہ جا رہا ہے، ٹیکسیز وغیرہ کا بھی نظام نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں منافع زیادہ اپنے ہے. لوگ بھوکے مر ایک رہے ہیں، اور اور جو یہ جو منافع خور لیکن لوگ وہ ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو بھی. سپلائر تو چند ہوتے ہیں نا، وہ تو لاکھوں میں نہیں ہوتے، وہ شاید جی. 100 کی تعداد میں بھی پورے نہ ہو جو یہاں سے سپلائی کر رہے ہیں آٹا یا اسمگلنگ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک اور ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور وہ بڑا سنگین ہے. وہ یہ ہوا کہ جو افغانستان میں یہ جو سپلائی کرتے ہیں آٹا، جو لوگ یا جو آٹا فراہم کرتے ہیں یا گندم، انہوں نے پنجاب میں جو کھڑی فصلیں تھیں چاول کی اور گندم کی وہ خرید لی ہیں. ہوں. یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے اچھا. کہ انہوں نے کاشتکاروں سے براہ راست جا کے منہ مانگی قیمت پہ وہ فصلیں خرید لی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو کاشتکار ہے اس کو تو پیسے چاہیے، انہیں اچھا ریٹ ملا انہوں نے بیچ دیا. اب حکومت ان کو کیا کر سکتی ہے؟ وہ روک تو نہیں سکتی، وہ بیچ چکے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایک بحران پیدا ہوا کہ چونکہ اگلی آنے والی جو فصل ہے وہ تو ادھر ملنا مشکل ہوگی، وہ ساری افغانستان سمگلنگ ہوگی گندم کی. تو جن لوگوں کے پاس سٹاک پڑا ہوا تھا انہوں نے وہ بحران پیدا کر دیا، انہوں نے وہ مزید جو ہے نا گندم اس کی سپلائی روک دی. اور ظاہر سی بات جب اس کی کھپت مانگ زیادہ ہو جائے اور اس کی مقدار لوگ زیادہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں یا اس کی مانگ بڑھ جائے بڑھ تو جاتی ہے پھر پھر. قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، قیمت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے نا. تو قیمت آٹومیٹک بڑھ گئی اور وہ ایک بحران پیدا کر دیا ملوں میں یا لوگوں کے پاس ڈپو میں. ہزاروں کی تعداد میں جو پرانی گندم ہے وہ پڑی ہوگی، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ چونکہ کاشتکار تیار فصل اپنی وہ بیچ چکا ہے، تو یہ اب انہوں نے اس پہ پیسے کمانا شروع کر دیے، چونکہ اب وہ ایک لمبا کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک بحران کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوئی ہے. اب جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ نے ایک اچھا اس میں کہا کہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. اسٹیٹ بینک نے کل ہی رپورٹ جاری کی ہے تو ہمارے جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے وہ کوئی $5 ارب تک پہنچنے والے ہیں گر کر. تو مزید اس میں کوئی 20-21 کروڑ ڈالر کی جو ہے نا وہ کمی ہوئی ہے. لیکن تو عمر فاروق صاحب، میں آپ کی بات کو میں کاٹتے ہوئے کہوں گا، یہ لوگ جو کل تک عدم اعتماد سے پہلے کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کا سیلاب لے آئے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آج ان لوگوں کا حال دیکھ لیں، یہ کیا کر دیا انہوں نے اس ملک کا. دیکھیں وہ شہباز شریف نے اس کا جواب تو یہ دیا کہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ یہ حالات خراب ہیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ خراب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے جی. تو ہم نے جب خزانہ دیکھا اور معاشی صورتحال دیکھی تو ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ بہت ہی نازک صورتحال میں جا چکا ہے. تو خیر ابھی چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل بھی کل مفتاح انہوں نے اسماعیل اور دیکھیں اسحاق ڈار کی جنگ بھی جو ہے وہ کافی وہ گرم ہو کہتے ہیں جو چکی ہے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ اگر میں اتنا ہی برا تھا تو یہ جو نعرے لگا رہے تھے 160 پہ لانے کا وہ کیا ہوا. تو خیر
بات کرنے کی یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر، انہوں نے پہلا دورہ شروع کر دیا غیر ملکی، وہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، 10 تاریخ تک یہ اس دونوں ملکوں کے دورے پہ ہیں۔ ٹھیک آج ان کی سعودی وزیر دفاع اور آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل تک شاید محمد بن سلمان سعودی جو وزیر اعظم اور بادشاہ، ان سے ہو جائے گی ملاقات۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں سر جی، یہ ظاہر سی بات ہے جہاں دفاعی امور کے حوالے سے ہوں گے تو ہمیں یہ معاشی اعتبار سے کوئی پیکج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ زر مبادلہ کے لیکن ذخائر عمر بڑھانے کے فاروق حوالے صاحب، سے۔ اگر آرمی چیف نے ہمیں جو ہے وہ پیسے لے کر دینے ہیں تو پھر وہی حکومت کرنے کے حقدار ہیں نا، پھر یہ سیاستدانوں کو تو کوئی حق نہیں ہے نا، پھر یہ گھر جائیں کیوں نہیں وہ آپ لوگوں کا ٹائم وہ ضائع دیکھیں نا، کریں۔ سابق میں پہلے بھی تو قمر جاوید باجوہ صاحب یہ کام کرتے رہے نا، وہ چائنا سے گئے، وہ روس گئے، وہ سعودی عرب گئے، وہ امریکہ گئے، تو وہ پیسے لاتے رہے۔ دیکھیں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں یا ممالک ہیں وہ اعتماد کر رہے ہیں فوج کر، وہ فوج پہ اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ان کو پتا ہے کہ یہاں جلدی 3 سال تو کم از کم آرمی چیف رہے گا، اور دوسرا ان کی پالیسیوں میں یکسانیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں عالمی برادری یا دیگر ممالک کے قوت نافذہ یا قوت کن کے پاس ہے، اور انہیں نہیں یقین کہ یہ جو سیاسی حکومت ہے یہ کتنی دیر پر ہے، کب تک ٹھہر سکتی ہے، یا اگلے 1 مہینہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی حالات ایسے ہیں نا، صحیح کی بات، گارنٹی نہیں ہے کہ شہباز شریف کل بھی ہوں گے، اب یہ بھی صحیح، گارنٹی نہیں کہ 2 مہینے بعد کون ہوگا، تو اس لیے انہیں اعتماد کرنا پڑتا ہے فوج پر۔ تمہیں آپ کو پالیسیوں میں فوج کا ایک حصہ تو ہے، تو وہ فوج پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ ہے لیکن بدقسمتی مہنگائی ہماری کی شرح جو کہ ہے ہم وہ آسمان ہاں تک پہنچ چکی ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان ہاں تک، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، 30.60% مہنگائی جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے، تو بے روزگاری ہاں میں جی ہاں، اضافہ ہو رہا ہے کیا یہ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں جی، آٹا یہاں دنوں کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چکی والا آٹا اگر 130 روپے یا 120 روپے کلو تھا، وہ 140 اور 150 پہ جا چکا ہے، اچھا، تھوڑی تو سی وہ آزاد چیزیں تو کشمیر کی ظاہر سی بات بات ہے۔ کریں، تھوڑی سی آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی کل پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس جو ممبران اسمبلی ہے آزاد کشمیر کے، ان کا کراچی میں طلب کر لیا تھا، اور ادھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جو ہے بغیر پروٹوکول کے میر پر آئے، ایم ڈی اے کا دورہ کیا، اور وہ کچھ فائلیں اور سامان انہوں نے کہا یہ اسلام آباد پہ جائیں میں خود دیکھوں گا۔ یہ کیا چل رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ایک ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، اور آصف علی زرداری بھی تھے شاید اس میں۔ یہ اس ملاقات کے بعد کچھ مطلب ہے ہلچل مچی ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اور یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ اب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بھی آ جائے گی اور کامیاب بھی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں ایک ہی صورت ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی، کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا جو گروپ ہے پارٹی میں، یا تو وہ علیحدہ ہو جائے، یا ان کی طرف سے بغاوت ہو جائے، یا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں۔ تو ٹھیک، سردار تنویر الیاس کو اپوزیشن سے خطرہ تو نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، انہیں خطرہ ایک ہی اپنی پارٹی سے ہے، اور اپنی پارٹی میں بھی انہیں خطرہ صرف بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے گروپ سے ہے۔ اگر وہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی معاملات چلے ہیں تو میں نے اس کو چیک تو نہیں کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ملاقات تو ملاقات ہوتی ہے، اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں، اس میں تو صرف وہ تو مسئلہ کہہ رہے ہیں کشمیر کہ ڈسکس صرف نہیں ہوتا یہ ہے۔ بین الاقوامی صورتحال اور کشمیر کی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ وہ کشمیر کی نہیں، اس میں آزاد کشمیر بھی ڈسکس ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس میں بین الاقوامی مسئلہ لیکن ہی حل ایک ہو۔ بات ہے کہ اصل بیرسٹر صاحب، اگر بیرسٹر صاحب جاتے ہیں پیپلز پارٹی میں تو اس صورت میرے خیال میں وہ جائیں گے کہ اگر انہیں وزیر اعظم بنایا جائے تو اس کے بغیر وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے اپنے ممبران کو کہ وہ ان کی سپورٹ کریں۔ نہیں، وہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانونی اور آئینی حل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنے والے لوگ اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، سب سے پہلے تو اس پہ بات ہوگی نا۔ تو اگر اس حوالے سے یہ اپوزیشن جماعتیں اور بیرسٹر سلطان محمود کوئی آئینی اور قانونی حل نکال لیتے ہیں، یا وہ کوئی اسمبلی سے ایسا کوئی بل پاس کروا دیتے ہیں کہ جس میں یہ اگر پابندی ہے تو اس پابندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
یا کوئی اس طرح کا آرڈیننس آ جاتا ہے یا کوئی عدالت سے کوئی ایسا ریلیف حاصل کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی تو اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ حل کیا ہے، کیسے آئینی اور قانونی جو چیزیں ہیں اس سے نکلا جائے۔ اگر اس کا کوئی حل نکل آتا ہے تو پھر باقی مسائل تو اس کے بعد حل ہو جائیں گے، وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اگر ویسے سلطان پارٹی قبول کر لیتی ہے انہیں وزیر اعظم کے، تو ظاہر سی بات ہے صدر پھر انہیں نون لیگ کو یا دوسری کسی جماعت کو دینا ہوگا، تو میرے حال میں حل نکل سکتا ہے ویسے اور ہٹانا اتنا کیوں مشکل چاہتے نہیں ہے۔ ہیں؟ تنویر الیاس صاحب کا قصور کیا ہے؟ انہیں کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں تنویر الیاس کا قصور صرف ایک ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے، ہاں ٹھیک۔ اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کو ظاہر سی بات ہے خان صاحب کی جنگ ہے اس وقت یہاں کی پی ڈی ایم سے، تو پی ڈی ایم اگر وہاں آزاد کشمیر میں اس جنگ کا دائرہ پھیلاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں تو کچھ نہ کچھ تو نقصان اٹھانا پڑے گا کسی نہ کسی کو۔ اور اگر دیکھیں بلوچستان میں لوگ توڑے جا رہے ہیں، کچھ جے یو آئی میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اسی طرح ابھی آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا کے پی کے میں ان کے حاضر سروس جو ایم این اے تھے ناصر خان، وہ جے یو آئی میں شامل ہو گئے پی ٹی آئی کے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے لوگ ہمارے وہ مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وفاق میں کون سی ہوا چل رہی ہے، تو وفاق میں جو ہوا چل رہی ہوتی ہے تو لوگ اسی طرف پھر جھکاؤ کرتے ہیں، آزاد کشمیر اور یہ جو گلگت بلتستان ہے یا بلوچستان ہے ان علاقوں کے لوگ۔ بہت تو شکریہ۔ تنویر الیاس صاحب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں، اس وجہ سے شاید وہ تبدیل ہو جائیں۔ اچھا 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 اچھا، چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا، شدید سردی میں آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا، اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہیے، سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر لائک اور شیئر کریں، اسی طرح فیس بک پر بھی، اور یوٹیوب پر بالخصوص جو ہے وہ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔